बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 17 जुलाई है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कप्तान से ओवरसीज़ वफ्द की मुलाकात। 5 अगस्त जलसा, और ये ओवरसीज़ वफ्द कैसे मिलेगा? इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसी नज़ीरें मौजूद हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कोशिशें की और बाज़ दावे ऐसे भी मौजूद हैं जिनमें ये कहा जाता है कि इमरान खान की मुलाकात करवाई गई। अब ये एक और ओवरसीज़ वफ्द इमरान खान से ये मुलाकात का मामला क्या है, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर सुहेल अफरीदी बागी, ये बागी आखिरकार क्यों बने? बागी निज़ाम से हैं, बागी अपने आप से हैं, या बागी इमरान खान के नज़रिए से हैं? दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर मौलाना का इनकार, जीएचयू के सामने धरने का ऐलान। क्या जीएचयू के सामने धरने का ऐलान अपना जो रेट है वो बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पाकिस्तान के वो तमाम दोस्त जो फजल रहमान साहब को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या मौलाना ने हमेशा इसी तरह की सियासत की? अपना भाव ताव बढ़ाने के लिए शब देग पकेगी, हलवे की देग पकेगी, कौन सी देग पकेगी? और अब मौलाना कौन सा हिस्सा मांग रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ धोखा किया और ये दुख है फजल रहमान साहब को और अब वो मैदान में आने की बातें कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होगी? ये भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर 16 खरब का नुकसान, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आपको अपडेट देंगे आगे चलकर। और बंदर अब्बास के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, पुलों को टारगेट किया जा रहा है और एक नई लहर का ईरान के ऊपर हमलों की बाकायदा आगाज कर दिया गया है। एमओयू अब माजी का किस्सा हो गया और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका कैसे वापस लाएगा? क्या अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात पहले दिन से चाहता ही नहीं था? मुज़ाकरात एक बहाना था और ईरान के ऊपर हमला करना था, और इस हमले का अब क्या नतीजा निकलेगा? इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर, क्योंकि जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ईरान के अंदर हमलों का सिलसिला जारी है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक में हमले किए। कुवैत के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है और इसके साथ साथ वो तमाम फौजी अड्डे जो अमेरिकन के हैं इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ये भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको खबर दें कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई तहरीक, इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने का मामला, ये वो इशूज़ हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुकूमत, नून लीग और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो सियासत कर ही रही थी, लेकिन अब इस सियासत के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नजर आती है। और वो प्रॉक्सीज, वो रॉन्ग नंबर जिन्होंने इमरान खान के बयानिए को इन पिछले 3 वर्षों में इस्तेमाल किया, अब खुलकर बंद कमरों के अंदर इमरान खान की रिहाई तहरीक की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें आप यकीन करें कि सुनने के बाद जो सोर्सेज से खबर बाहर आई है, इतनी तकलीफ हुई कि वो लोग जिन्हें इमरान खान ने पार्टी में ओहदे दिए, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जिनके हवाले किया, जिनको मैं काबजीन कहता हूँ, इन लोगों ने इमरान खान के बयानी के साथ वफा नहीं की, इमरान खान के साथ वफा नहीं की। और दोस्तों, अमेरिका में मुकीम एक ओवरसीज पाकिस्तानी जवेद इकबाल राठौर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। जवेद इकबाल राठौर ने एडवोकेट अब्दुल रज़ाक खान के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाक, हुकूमत पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि मुल्क में सियासी मफाहमत और कौमी हम आहंगी के फ़रोग के लिए इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं और मुतादिद कोशिशों के बावजूद जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। जेल रूल्स और SOPs के मुताबिक बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और जिन कवानीन का, यानी कानून का जो हवाला दिया गया और आर्टिकल, ये तमाम दोस्तों मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़, आर्टिकल 4, हर शहरी को कानून के मुताबिक सलूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इसका हक हासिल है। आर्टिकल 10, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। आर्टिकल 10A, हर शहरी को मुनसिफाना ट्रायल और ड्यू प्रोसेस इसका हक देता है। आर्टिकल 15, मुल्क के अंदर आज़ादाना नकलो हरकत का हक और पुरअमन इज्तिमा और मुलाकात का हक, इज़हारे राय और मालूमात तक रसाई का हक, ये तमाम आर्टिकल्स का जिक्र जो है वो किया गया। इसके साथ साथ जो प्रिजन रूल्स हैं उनका भी हवाला दिया गया और अडयाला जेल में नाफिज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs का भी हवाला दिया गया, जिनके तहत जेल सुपरिटेंडेंट मखसूस शराइत के साथ कैदियों से मुलाकात की इजाज़त या इनकार का जो इख्तियार है
وہ رکھتا ہے۔ عدالت کے سامنے دوستو جو اہم قانونی سوالات ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر لاہور ہائی کورٹ اس درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتی ہے تو کون سے سوالات ہیں جن کا جواب عدالت کا جو بھی بینچ بنتا ہے وہ تلاش کرے گی؟ پہلی چیز، کیا ایک اوورسیز پاکستانی جو نہ اہل خانہ ہے اور نہ ہی وکیل ہے قیدی سے ملاقات کا قانونی حق رکھتا ہے؟ کیا جیل حکام نے ملاقات سے انکار قانون اور جیل رولز کے مطابق کیا؟ کیا ملاقات سے انکار کی کوئی معقول اور قانونی وجہ فراہم کی گئی؟ اور سیکیورٹی خدشات کیا بنیادی جو حقوق پر عائد پابندی کو جائز قرار دیتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں، جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے عدالت کے اندر جب بھی ایسی کوئی درخواستیں جاتی ہیں تو دوستو اس کے مینٹینیبل ہونے کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، قابل سماعت ہے یا نہیں۔ جو سوال یہاں پہ پوچھا جائے گا کہ آپ ہیں کون بھائی اور آپ عمران خان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی درخواستیں علیمہ خان، عصبہ خان، نورین نیازی اور خاندان کے باقی لوگوں کی طرف سے جا چکی ہیں جن کو عدالتوں نے انٹرٹین نہیں کیا، یا یہ کہا گیا کہ آپ وہیں جائیں جہاں پر عمران خان کے باقی کیسز لگے ہوئے ہیں اور اس کو علیحدہ سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس تناظر میں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ ایک اور جو چیز جو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، دیکھیں اس سے پہلے عمران خان سے ملاقاتوں کی ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوئی ہیں، بہت سارے دعوے بھی موجود ہیں، اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز کا وفد اور پھر کچھ لوگ جا کر ملے اور اس کے اوپر لوگوں نے کئی گھنٹے کی ٹرانسمیشنز کی، کالم لکھے گئے، ویلاگس کیے گئے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی، عمران خان کو نرم لہجہ اختیار کرنے کا کہا گیا، عمران خان کو ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کا کہا گیا، عمران خان کو سسٹم کے اوپر اعتماد کرنے کا کہا گیا، عمران خان کو یہ کہا گیا کہ چلیں اٹھیں آپ کو ہم بنی گالا لے کر جاتے ہیں، جہاز اترنے کے لیے تیار ہے، ہیلی کاپٹر لینڈ کرے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہم نے دیکھی۔ لیکن دوستو ان تمام زاویوں میں پرسپیکٹیوز کے اندر اور جتنی بھی خبریں باہر آئی، آپ کو عمران خان کی رہائی نہیں، صرف لنگر آن کیا گیا، دھکا دیا گیا، اور دھکا ایسا دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف آج تک سنبھل نہیں سکی، اور جو لوگ سنبھلنا چاہیں خود سے تو آپ انہیں کیسے سنبھالیں گے؟ دوسری چیز جو اس پہ بہت امپورٹنٹ تھی، ایک تو پولیٹیکل امپلیکیشن اور پھر لیگل امپلیکیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اڈیالہ کے دروازے عدالتوں کے حکم سے نہیں کھلتے، اور دوستو اگر ان عدالتوں کی کوئی حیثیت ہوتی اور یہ طاقتور ہوتی نا تو کسی ایس ایچ او میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ایک ہائی کورٹ کے حکم کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور جہاں سے اس کو حکم ملتا ہے انہی کے حکم کے مطابق یہ دروازے کھلتے ہیں اور لوگوں کو روک لیا جاتا ہے۔ آج آپ آرٹیکل کے حوالے دیں، آپ درخواستیں لے کر جائیں، اس کی قانونی حیثیت کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، بہت سارے دوسرے نکات ہیں، لیکن جنہوں نے صبح 7 بجے دروازہ کھولا یہ انہی کے اختیار میں ہے، جو بیرسٹر سیف کو جہاز دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر عمران خان کو مناؤ، جو فون لے کر اڈیالہ کے اس سیل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ عمران خان کو قید کیا گیا، یہ اختیار ان کے پاس ہے، جن کے پاس علی بن گنڈا پور کی 3 گھنٹے ملاقات کروانے کا اختیار ہے، یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ کوئی درخواست چاہے وہ آئینی ہو چاہے وہ پاکستان میں قانونی ہو، ان غیر آئینی عدالتوں میں آئینی درخواست بھی دوستوں کچھ نہیں کر سکے گی جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے عمران خان کی ان ملاقاتوں کو کروانے کے لیے۔ آج سیاستدان اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ایک بہت ہی بھیانک قسم کے نتائج ان کو بہت جلدی جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور جہاں پہ اوورسیز پاکستانی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وفد گیا خان صاحب سے ملنے کے لیے اور انہوں نے کچھ آ کر دعوے بھی کیے، لیکن عمران خان نے ان تمام ملاقاتوں کے اندر جو بنیادی نقطہ تھا کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات مانیں، خاموش ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، عمران خان نے صاف انکار کر دیا، چونکہ عمران خان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی گئی تو پھر یہ چیزوں کو لنگر آن کریں گے اور عمران خان کو پہلے پولیٹیکلی کمزور کریں گے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے کہ دیکھو جیل میں اس نے ڈیل کر لی اب خاموش ہو گیا۔ عمران خان کی اتنی سخت سزا کے اوپر بھی لوگ اسے وی وی آئی پی جیل کا تانا دیتے ہیں کہ دیکھیں ایسی جیلیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں، ہماری جیلیں جو تھی وہ اس سے زیادہ سخت تھی۔ تو اگر ڈیل ہو گئی اور خاموشی سے عمران خان جیل کے اندر بیٹھ گئے تو پھر پاکستان کے اندر بیانیے بھی بنیں گے اور عمران خان کو پولیٹیکلی کمزور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن عمران خان نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ ہو جائے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کسی صورت بھی ڈیل نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے میں نے اس سے پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب سہیل افریدی تقریب میں خطاب کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں باغی ہوں، میرے بھائی باغی کہلوانے سے کوئی باغی نہیں بن جاتا، اور باغی والی نظم شاید آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ دوستو اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح
تحریک پاکستان کے جتنے بھی ہمارے لیڈرز تھے، بالخصوص قائد اعظم اور علامہ اقبال، اگر آپ ان کی گفتگو کو سنیں، آپ قائد اعظم کی جو سپیچ ہے، جتنی بھی جن کو بعض لوگوں کی یہ سازش تھی کہ پاکستان کے سیاسی ریکارڈ سے اور سیاسی تاریخ سے ہٹا دیا جائے، وہ بی بی سی کا بھلا ہو کہ انہوں نے اس تمام تقریریں جو تھی وہ بچا لی. اگر آپ جا کر سنیں تو آپ کو نا ایک نئی تحریک ملے گی، آپ کو ایک نئی جستجو، ایک نئی لگن، ایک راستہ ملے گا ان تقریروں کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جس کے پاس پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے کچھ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی تقریروں کے حوالے سے علیمہ خان نے ایک بات کہی. کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ ان تقریروں کو دوبارہ سے ری ٹویٹ کیا جائے، عمران خان کی باتوں کو پاکستان کی عوام کو بتا، چونکہ عمران خان لیڈر ہے. اگر وہ کوئی ایسا شخص ہوتا جسے جنرل جیلانی پاکستان میں اقتدار میں لے کر آیا ہوا ہے نا، تو پھر پاکستان کی عوام اس کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتی جو آج نواز شریف باؤ جی کے بارے میں ہو رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ کے اندر تحریک پاکستان کے علاوہ جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان کی تقریروں کے اندر کچھ نہیں تھا. آج عمران خان کی تقریریں ری ٹویٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ تقریریں ایک راستہ ہے اور رہائی کا راستہ ہے، پاکستان کی آزادی کا راستہ ہے، عام بندے کے حقوق کی آزادی اور پامالی جس طرح سے پاکستان میں ہوتی ہے اس کو تحفظ فراہم کرنے کا راستہ ہے. اور دوستو، جس طرح انہوں نے پارٹی پر قبضہ کیا، اسی طرح انہوں نے تقریروں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. ہر چیز پہ عمران خان کی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ابھی جیل کاٹ رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سہانے کی خبر جیل سے آ جائے تو پھر پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ دوستو، سہیل افریدی صاحب کی تقریر، یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ تحریک پاکستان کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا اور عمران خان کی تقریریں ری ٹویٹ ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک آزادی کا راستہ ہے ان تقریروں کے اندر. اور سہیل افریدی کی تقریر سن لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سہیل افریدی نے اپنے آپ کو ایک باغی کے روپ میں پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے. سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جو پالیسی بن رہی ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں. آپ کی اس ہر پالیسی میں باغی ہوں، جس سے میرے صوبے کو نقصان ہو، جس سے میرے عوام کو نقصان ہو. خیبر پختونخوا میں اب پالیسی عمران خان کی چلے گی، اور خیبر پختونخوا میں اب راج عمران خان کا ہوگا، اور عوامی راج ہی عمران خان کا راج ہے. یہ سب دیکھیں، الفاظ کے ساتھ کھیلنا میرے بھائی بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں آتا ہے. الفاظوں کے ساتھ کھیلنے سے کوئی لیڈر نہیں بن جاتا. اب چلے گا، پہلے کیا ہو رہا تھا، اب ہم کر کے دکھائیں گے. پہلے کیا کر رہے تھے، اب تحریک چلے گی 5 اگست کے بعد، مشاورتی اجلاس ہو گیا. یہ جو باغی کی آپ لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ واقعی باغی ہیں. آپ عمران خان کے نظریے کے باغی ہیں. آپ عمران خان کی قربانی، جو وہ قربانی جیل میں دے رہا ہے، آپ وہ قربانی نہیں دے سکے. آپ اس راستے کے باغی ہیں جو عمران خان کا راستہ تھا. ہم نے پہلے نہیں کیا، اب کریں گے. آپ نے رہائی فورس بنائی، کیا بنا اس رہائی فورس کا؟ ایک فلاپ فورس بنا کر آپ نے اپنے بیانیے کے اندر جو ہے وہ ایک لائبلٹی کریٹ کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بجٹ کو پاس کیا، اور آپ نے کہا کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے، لیکن آپ نے نہیں کیا. عمران خان نے جتنی باتیں کہی، جتنے وہ آپ کو راستے دکھاتے رہے، آپ نے سب راستوں کے اوپر پاکستان کی عوام کو چلایا، لیکن اکیلے چھوڑ کر آپ کہیں اور نکل گئے. آج آپ کو نا یہ تمام جو چمک دمک اچھی لگ رہی ہے، لیکن عمران خان کہاں ہے آپ کی تحریک کے اندر؟ تو میرے بھائی آپ واقعی باغی ہیں، آپ عمران خان کے نظریے کے باغی ہیں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے صوبے میں، بھائی آپ کا صوبہ نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا پاکستان کی عوام کا صوبہ ہے، اور پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ عمران خان کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، اور آپ لوگ امانت کے طور پر اس مینڈیٹ کو استعمال کر رہے تھے. لیکن آج اپنے آپ کو باغی کہلانے سے دوستوں کوئی باغی نہیں بن جائے گا. لیکن میں ان کو پھر بھی باغی کہوں گا. عمران خان کا باغی، عمران خان کے نظریے کا باغی، عمران خان کی سوچ کا باغی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نظریے کے اوپر قبضہ کر لیا. سہیل افریدی کے اوپر تنقید اب یہ ہو رہی ہے جی کہ یہ ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں اور ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. یار یہی تو جنگ ہے عمران خان کی. آپ عمران خان کی ساری ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نا ایک سادہ انسان نظر آئے گا. وہ کہیں بھی بیٹھ کے روٹی کھا لیتا ہے، کھانا کہیں بھی بیٹھ کے کھا لیتا ہے. سادہ زندگی اس نے گزاری، ایسے ہی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک بڑی بادشاہوں جیسی زندگی وہ گزار سکتا ہے. اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے. لیکن دوستو، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں نا. یہ تمام الزامات واپس ہو گئے، اور جو لوگ الزام لگا رہے تھے آج ان کی سیاست کیا ہے؟ عمران خان پر تنقید کر کے لوگ اپنے صحافتی کریئر جو ہے بنا رہے ہیں. جمعہ 8 دن ہوئے لوگوں کو آئے ہوئے صحافت کے اندر، اور عمران خان پر تنقید کرنے کو وہ صحافت کہتے ہیں. اور بہت سارے لانچ لوگوں کو کیا گیا. آج انہیں مان سامان مل رہا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے پاکستان میں، وہ تقریریں کرتے ہیں، اور وہ بہت کچھ اور بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ صحافت عمران خان کے نام سے، عمران خان کے اوپر تنقید کر کے جن لوگوں نے
اپنی صحافتی جو بقا کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ بہت جلدی ختم ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ان لوگوں کو تمغے بھی دیے جائیں گے۔ اسی طرح سہیل حفیظ صاحب بھی کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور بہت جلدی ان کو بھی پاکستان کی عوام کی طرف سے جواب ملے گا۔ اب تو خیر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ نے سب کچھ کیا۔ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن ہے کہ تمام فیصلے جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے صوبے کے فیصلے کیے، آپ نے مینڈیٹ کے فیصلے کیے، آپ نے ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ کیا، گلگت بلتستان کا فیصلہ کیا، کشمیر کا فیصلہ کیا، بجٹ کا فیصلہ کیا، تحریک چلانی ہے نہیں چلانی اس کا فیصلہ کیا، جلسے میں جانا ہے نہیں جانا اس کا فیصلہ کیا، ایک دن کا جلسہ ہوگا یہ فیصلہ کیا۔ لیکن جب تحریک چلانے کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں جگزئی تحریک چلائے گا، بہت اچھے، اور یہ فیصلہ عمران خان نے ان کو اختیار دیا۔ یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ فیصلہ مشاورت کا تو ضرور تھا، لیکن مکمل طور پہ یہ اختیار عمران خان نے کبھی نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر محمود خان چکزئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ اتنے ہی مخلص تھے، دیکھیں یہ سیاسی اتحاد ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل ول کریٹ کی جاتی ہے، ایک پولیٹیکل اوپینین کریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اچکزئی صاحب عمران خان کو اتنا ہی پسند کرتے تھے تو اپنی جماعت کو سائڈ پہ کریں اور شامل ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ ایسا تو نہیں ہوا نا، تو صرف یہ مفادات کی بات ہے۔ اگر چکزئی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ کریں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ میں دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ جی ایس پی پلس جائزہ رپورٹ اور یورپی کمیشن نے پاکستان سے متعلق جی ایس پی پلس جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس کو غور سے سنیے گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کے لیے کام کا ماحول مزید خطرناک ہوا۔ ہراسمنٹ، مقدمات، تشدد، دباؤ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ہتک عزت، بغاوت اور انسداد دہشت گردی کے قوانین پیکا اخلاقی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں 2024 کے انتخابات اور بلوچستان سمیت مختلف مواقعوں پر انٹرنیٹ بندشوں پر بھی اعتراض کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان 2014 سے جی ایس پی پلس کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا ملک ہے۔ 2024 میں پاکستان نے تقریباً 7.5 ارب یورو کی برآمدات کی۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 732 ملین یورو کی کسٹم ڈیوٹی چھوٹ ملی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر پاکستان 2027 کے بعد بھی جی ایس پی پلس برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مؤثر احتساب یقینی بنانا ہوگا، جبری گمشدگیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی بہتر بنانا ہوگی، تشدد، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم پر مؤثر عمل درآمد کرنا ہوگا، جبری مشقت، چائلڈ لیبر ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات، اقلیتوں کے تحفظ کو مضبوط بنانا ہوگا، اینٹی کرپشن اداروں کو زیادہ آزاد اور مؤثر بنانا ہوگا۔ اب تو خیر قانون یہ آ رہا ہے کہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا اسٹیٹس کیس کو دے دیا جائے گا کہ مکمل خاموشی، گواہ کون ہے، کون آیا، کس کا کیس تھا، سب کوڈ ورڈ میں سب بات کریں گے، اور ایک نیا قانون جو ہے دوستوں تیار ہو رہا ہے۔ اس قانون کے تحت کیسز کا نمبر، کیسز میں فریقین کون ہیں، ان کی آوازوں کو بدلنا، ان کی جو انفارمیشن اسے سیغہ راست میں رکھنا، یہ تمام کام کیے جائیں گے، اس لیے کہ کسی کو بچانا ہے اور کسی کو پھنسانا ہے۔ اس قسم کے قانون دوستوں اسی طرح بنتے رہتے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل، اطلاعات ہیں کہ وزارت خارجہ کا قلمدان محسن نقوی کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم تو رہیں گے، مگر ان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لے لیا جائے گا۔ خواجہ آصف سے وزیر دفاع کا قلمدان لیا جائے گا، اور اب انہیں اس سے کم اہم وزارت جو ہے وہ دی جائے گی، اور رانا ثناءاللہ وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالیں گے۔ عطا تارڑ کی جگہ عقیل ملک کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا جا رہا ہے، یہ بھی ایسی خبر آ رہی ہے، اور لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن دوستوں میں آپ کو ایک خبر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے دوں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے جو اس وقت کی سچویشن ہے ایران کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فضل الرحمان صاحب کا جو تنازع ہے یہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو باتیں کہی، آج بھی اس باتوں کے اوپر منو ان وہ موجود ہیں، اور ایک رتی برابر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں فیض الحسن چوہان نے کہا کہ آپ کا دادا افغانستان سے ہجرت کر کے آیا۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے جب اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہجرت کر کے آیا، یہ سارے افغانی ہیں۔ اس پہ حافظ حمداللہ صاحب نے جو جواب دیا وہ بہت ہی زبردست قسم کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار اگر تمہیں افغانی نسبت آپ کو اور آپ کے آقا کے لیے باعث شرمندگی ہے تو پھر غوری میزائل، ابدالی میزائل، غزنوی میزائل کے نام بدل دیے جائیں، چونکہ تینوں افغانی تھے۔ انہوں نے خیر کہانی ختم کر دیا۔ سینٹر کامران مرزا صاحب نے آج بڑی ایک ایسی بات جو ہے اسے شیئر کیا ہے، اور یہ بات اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا فضل الرحمان کی تقریر کے اوپر۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا فون آیا، انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی سپیچ مانگی، کامران صاحب نے دے دی۔
دوبارہ فون آیا, انہوں نے کہا جی کہ تقریر تو بہت زبردست تھی, اٹ از ون آف دا بیسٹ اسپیچ آف مولانا. تو یہ ان کے کمپلیمنٹ سے جو انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب کو دیے. اس کے بعد پھر کامران مرتضیٰ صاحب نے جو ہے اس تقریر کا باقاعدہ طور پہ جو ہے اس ٹیلی فون گفتگو کا باقاعدہ طور پہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے حوالہ دیا. اچھا, ایک اور جو چیز کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جے یو آئی کے اسلم غوری صاحب نے کہی کہ جب ہم نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو معافی کس چیز کی, اگر معافی مانگنی ہے تو پہلے آصف علی زرداری, نواز شریف, خواجہ آصف معافی مانگے. جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کا تمام صوبائی عمرہ اور جتنے بھی ان کے لوگ ہیں اور کارکنان کے نام ایک انتہائی اہم پیغام ہے. اور امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے, اسے غور سے سنیے گا چونکہ اس میں ایک بڑے دھرنے کی بات کی جا رہی ہے. کارکنان تیاری کر لیں, اگر قائد جمعیت کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہیں کیا گیا تو پھر جی ایچ یو کے سامنے پرامن دھرنا ہوگا. یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب یہ پیغام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جمعیت کے اہم عہدیداروں نے یہ پیغام سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہوا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیغام ٹھیک ہے اور عبدالغفور حیدری کی طرف سے ہی جاری کیا گیا. دوستو, نون لیگ کے حوالے سے یہ خبریں پہلے بھی آتی رہی, جب مولانا کو ان کا حصہ نہیں ملا نا تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی. آئی ایم ریئلی سوری, میں نے یہ لفظ تکلیف کا استعمال کیا کیونکہ بعض لوگ مولانا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو مولانا کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کو ملک کا صدر بنا دیا جائے. اس کے اوپر پہلے بھی بہت ساری جو ہیں باتیں ہو چکی ہیں. تو یہ ان کو حصہ نہیں ملا. آصف علی زرداری صاحب اپنے ہوتے ہوئے اور اس کرسی پہ بیٹھنے کا ان کا خواب تھا, تو وہ یہ عہدہ کسی کو نہیں دیں گے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ یار مجھے ایوان صدر دے دو, ایک بڑا بجٹ ہے, ایک بڑا عہدہ ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ اگر آپ بن جاتے ہیں پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو یہ ان کی خواہش تھی. ان کو کچھ نہیں ملا, ان کو حکومت نہیں ملی, ان کو حصہ نہیں ملا. ہاں یہ ضرور ہوا, ان کو دھوکہ ضرور ملا, اور دھوکے کے کا جو دکھ ہے وہ یقیناً فضل الرحمان صاحب کو ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ انہیں حکومت میں حصہ نہ دیا جائے اور ان کو علیحدہ کر دیا جائے, اور یہ کچھ دوستوں نے اس کے حوالے سے خبر بھی دی ہے. اور پھر سے آخر میں آپ کو میں ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ امریکہ اس وقت ایران کے اوپر تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے, اور سول جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی ایران کو کہ ہم اب آپ کے پلوں کو تباہ کریں گے, آپ کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا جائے گا, آپ کی جو فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ہر اس اسٹرکچر کو ہم تباہ کریں گے جو بنیادی ڈھانچہ ہے آپ کے ملک کا. اور امریکہ اب جو وار کرائمز ہیں اس کا مرتکب ہوا ہے, اور کسی پل کو ٹارگٹ کرنا, فوجی تنصیبات کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں جنگ کی صورت میں, لیکن عام شہریوں کو ٹارگٹ کرنا, بلڈنگز کو ٹارگٹ کرنا, یہ یقیناً جنگی جرائم میں آتا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک اسکول کے اوپر حملہ کیا, 157 کے قریب جو بچی ہیں وہ شہید ہوئی. اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک شہر کے اوپر جب حملہ کیا گیا ایران میں تو وہاں پر ایک کینسر ہاسپٹل تھا جس کے پاس دھماکے ہوئے, اور اس امپیکٹ سے بچنے کے لیے جتنے بھی بچے تھے اس کینسر ہاسپٹل کے, انہیں وہاں سے نکالا گیا, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم نے ایران میں ہوتے ہوئے دیکھا. تو اتنی بڑی بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کو اب کسی صورت بھی نظر انداز دوستوں نہیں کیا جا سکتا. اور اب جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, خبر کے مطابق جو ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسکول کے اوپر حملہ کہاں پہ ہوا اور اصل اس کی نوعیت کیا تھی. امریکہ کا جنوبی ایران میں بچوں کے کینسر ہسپتال کے قریب حملہ, ہسپتال عارضی طور پر بند کر دیا گیا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اسپتال خالی کرنے کا تصویر کے ساتھ جاری بیان میں کہا کہ امریکہ نے اہواز میں بچوں کے کینسر کے علاج کے مرکزی شاہد بقائی ہسپتال کے قریب حملہ کیا, جس کے بعد ہسپتال کو خالی کروا لیا گیا ہے. تو آپ امریکہ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ اب باز نہیں آئیں گے. امریکی فوج کا ایران پر حملوں کی نئی لہر شروع کرنے کا اعلان, جس کے بعد یہ تمام حملے دوستوں اس وقت ہو رہے ہیں. آپ کو میں یہ خبر دے دوں, اور ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ ان حملوں میں اب سے کچھ ہی دیر پہلے بتایا جاتا ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے کویت میں حملے, اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق روسی میڈیا نے جسے رپورٹ کیا کہ ایرانی ڈرون نے امریکی میزائلوں کی بیٹری کو نشانہ بنایا, جس سے دھوئیں کے بادلوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. اور خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق کویت نے وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی حملوں میں ملک کی متعدد اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق حملوں کے نتیجے میں مالی نقصان ہوا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں, لیکن جو سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مسلمان ملک مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے.
اس میں امریکہ کا کچھ نہیں جا رہا. یہ جو پٹاخے چلا رہے ہیں ان پٹاخوں کے علاوہ ان کا کچھ نہیں جا رہا. مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس وقت نیتن یاہو اپنے گھر میں بیٹھ کر تالیاں بجا رہا ہوگا. اور نیتن یاہو کا یہ پلان تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ, ہم ایک ملک کے خلاف تو محاذ کریٹ کر سکتے ہیں, باقی سب کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو لڑا دو. اور وہ اپنے آج پلان میں کامیاب دوستوں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور امریکہ اوبویسلی اس پورے محاذ کو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کے لیے استعمال کرے گا. اور اس جنگ کو اگر آپ یہ کہیں کہ مزید جاری رہے گی اور یہ اس جنگ کو فوری طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا, تو دوستو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ امریکی جنگی طیاروں کا ایران شہر ایئرپورٹ اور میزائل حملہ. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج نے بندر عباس ریلوے اسٹیشن پر بھی حملہ کیا جس میں 2 افراد زخمی ہوئے. اس سے پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا 6واں مرحلہ شروع کر دیا ہے. امریکہ کے ایران کے شہر بندر عباس پر حملہ, مواصلاتی ٹاور تباہ کر دیا گیا, 7 افراد زخمی ہوئے ہیں جی. اور تسنیم ایجنسی کے مطابق دشمن نے بندر عباس شہر کی ایک پہاڑی پر قائم مواصلاتی ٹاور کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں علاقے میں بجلی کی فراہمی منقطع ہوگی. تو سول جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوستو امریکی فوج کا ایران کے ساحلی شہر بندر خمیر میں پل پر حملہ, نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں. ایرانی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا, تصویریں بھی اس کی شیئر کر دی گئی ہیں. اور تفصیلات کے مطابق ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق حملہ مقامی وقت کے مطابق رات 11 بجے کیا گیا. امریکی حملے میں پل کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں اور یہ پل بندر عباس اور لار کو ملانے والا ایک اہم رابطہ ہے جسے ٹارگٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بوشہر اہواز میں بھی دھماکوں کی آوازیں. اور یہ حملہ امریکہ نے ایسے وقت میں کیا جب MOU کے 60 دن ابھی پورے نہیں ہوئے اور ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوستو یہ ایک دلدل ہے جس میں امریکہ دھستا جا رہا ہے. ویتنام کے بعد میں نے عرفان ہاشمی ٹاکس پہ اس سے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اسے جا کر ضرور دیکھیے گا. ویتنام کے بعد آپ کو ایک پورا اس میں پیٹرن نظر آئے گا حملوں کا. جو بھی حکومت آئی ہے ویتنام کے بعد انہوں نے ایک اپنے ٹینیور میں کسی بھی صدر نے جنگ کو ختم نہیں کیا. اسے دوسرا ٹینیور یعنی آنے والا جو اگلا صدر تھا اسے اس جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہسٹری پوری آپ کو ملے گی. اور ایگزامپل اس کی افغانستان سے بہترین کوئی نہیں ہوگی. 20 سال تک یہ کوششیں کرتے رہے. ایک نے حملہ کیا, دوسرا ہے اس نے پالیسیز کو کنٹینیو کیا, تیسرا ہے اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو واپس لے کر آئیں گے. اور پھر وہ افغانستان جس کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے بھرپور کوشش کی لیکن وہ ختم نہیں کر سکے. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اور آپ نے ان تمام اپڈیٹس کے لیے عرفان ہاشمی جو ٹاکس ہے اس کو جا کر دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ریگولر ہم 3 گھنٹے کے بعد جو وہ ویڈیو کر رہے ہیں, تو جا کر آپ سے ضرور سبسکرائب کریں. اور وہ ساری جو ہماری ارننگ ہے وہ ہم خرچ کر رہے ہیں جی اسکل سیٹ کے لیے. پاکستان میں نوکریاں کریٹ کر رہے ہیں, تو آپ جا کر اس کا حصہ ضرور بنیے گا. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.